अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अब हमारी मुलाकात जो है वो डॉक्टर सदाकत के साथ। डॉक्टर सदाकत बिलिंग बेस के सीईओ हैं, बहुत अच्छे वेल नोन साइकेट्रिस्ट हैं और उनसे हमारी गपशप पर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी यही बहस कर रहे थे कि ये जो इल्लतें हैं, कबाहतें हैं कि शराब नोशी का, कोकेन का, ड्रग्स का, गलत सोहबत का जो असर, वैसे गलत सोहबत हमसे बड़ा कोटेड करके कहते हैं। गलत सोहबत का मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या कुछ उसमें मजीद शामिल होता है। क्या ये सिर्फ पैसे के साथ महदूद है कि बेतहाशा पैसा है और बस बिगड़े हुए नवाब हैं बच्चे? कुछ और भी हैरत अंगेज़ चीज़ें इसके साथ हैं। मिसाल के तौर पर इसका ताल्लुक बहुत आला दर्जे के जो तालीमी दरसगाहें हैं उनसे भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी जहां हम अपने बच्चों को दाखिल करवाने के लिए बहुत तड़प रहे होते हैं, सिफारिशें और रिश्वतें और पता नहीं क्या क्या, जो बहुत टॉप की दरसगाहें समझी जाती हैं, बैनुल अक़वामी मेयार की समझी जाती हैं, वहाँ जहाँ बहुत अच्छी तालीम भी दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं, मैनर्स भी सिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो बुनियादी फैब्रिक है इंसान के ढांचे का, जो ज़िंदगी का, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। और ये बच्चे ड्रग्स और अल्कोहल और इस तरह की बहुत सी कबाख्तों में फंस जाते हैं। अच्छा। और पढ़ाई से भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से उनके माँ बाप पढ़ाई के साथ, तालीम के साथ उनका नाता बरकरार रखते हैं और आखिरकार वो किसी न किसी तरह या तो क्वालिफाई कर जाते हैं, और अगर नहीं भी करते तो दुनिया को यही तासुर मिलता है कि ये जो यूरोप और अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, ये क्वालिफाई करके आ गए हैं, क्योंकि वापसी पे कोई उनकी तो डिग्री चलता, जैसे हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान की जाती है। सही, उनकी भी आखिर में आके हम करते हैं, जो कि बहुत पहले चेक होनी चाहिए। लेकिन अब तो तकरीबन आप समझे कि पिछले दिनों हमारी कौमी एयरलाइन के पायलटों की डिग्रियां चेक की गई तो वहाँ भी मसला था। तो ये मसला बहुत वसी है। जब हम बुनियादी तौर पे जाली हो जाएंगे ना, फेक हो जाएंगे और गलत चीज़ों पे और बातों पे और चोर रास्तों और दरवाज़ों पे यकीन करने लगेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमें कहीं ऐसे से कोई जैकपॉट मिल जाए जिससे कि हम अपना काम बना लें, तो फिर डेफिनेटली वो नहीं, एक बड़ा अच्छा है ना कि किरदार बनाएं, आप मोरालिटी को वो बिल्ड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अभी इसका क्या हल होगा? क्या बच्चों को ऐसी अच्छी दरसगाहों में ना भेजा जाए? और ये सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स बाज़ औक़ात नहीं भी अफोर्ड कर सकते, वो भी बच्चे की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते हैं कि ऐसी दरसगाहों में, ऐसी जगहों पर बच्चों को भेजा जाए। और एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट भी है कि अच्छे लोगों के साथ, ताकतवर लोगों के साथ अगर उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो ज़िंदगी में शायद कामयाब जो है वो हो सकें। सो ये जो एक फिनोमेना है, ये उन फैमिलीज़ को भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व कर लेता है जो हो सकता है उस तरह की पैसा या उस तरह की चीज़ें नहीं अफोर्ड करते। देखिए, सरेदस्त यही कहा जा सकता है, क्योंकि तालीमी दरसगाहों में अखलाकी तरबियत का बंदोबस्त नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट तक महदूद रहते हैं। तो अखलाकी तरबियत तो घर में वालिदैन को करनी पड़ेगी। उन्हें इस बात पे तकिया नहीं करना होगा कि उनका बच्चा एक बैनुल अक़वामी शोहरत की दरसगाह में पढ़ता है, मुल्क में या मुल्क से बाहर, तो ये काफ़ी तसल्ली बख्श काम नहीं होगा, ये तसल्ली बख्श बात नहीं है। और ख़ास तौर पर जो पहली निशानी होती है वो बच्चों का तालीम से भटक जाना होता है। जो अपने तालीम के टारगेट्स को अच्छी तरह अचीव नहीं कर सकता, डेफिनेटली उस बच्चे में कोई ना कोई मसला है। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे अच्छे अचीवर्स को भी जानती हूँ, ए ग्रेडर्स को भी जानती हूँ, जो कोकेन भी और साथ और बहुत सारी ड्रग्स में भी और इस तरह की चीज़ों का भी शिकार होते हैं, लेकिन उनके ग्रेड्स ले होते हैं। वो अभी इब्तदा में जब आखिरी रीलें चलनी शुरू होती हैं फिल्म की तो फिर ऐसा नहीं होता। अच्छा। इब्तदा में ऐसा होता है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में जब हम कबाख्तों का शिकार होते हैं तो आज से हम जब भटक जाते हैं तो कल से हमारे मसाइल शुरू नहीं होते। मसाइल शुरू होने के लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और मुल्कों के साथ भी ऐसा ही होता है कि कई साल तक जब गड़बड़ करते हैं मुल्क तो फिर सामने ऐसे हालात आते हैं जो आजकल है। हालांकि आजकल हमारा मुल्क बिल्कुल पटरी पे चल रहा है, लेकिन अच्छे हालात जो हमें नज़र आएंगे चंद साल बाद इंशाल्लाह नज़र आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बच्चे पढ़ते नहीं पाकिस्तान में, अच्छे ग्रेड्स नहीं लेते, वालिदैन अपने पैसे की ताकत के जोर पर उनको जब बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो ये तवक्को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो बाहर जाके पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, वो फैशन करना सीख लेंगे, वो ऑल नाइट पार्टीज में जाना सीख लेंगे, अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी सीख लेंगे, वो आपको इंटिमिडेट करना सीख लेंगे, वो अपने राइट्स की बड़ी बातें करना सीख लेंगे, वो आपको बात करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। जब वो बात आपसे करेंगे तो आपको चुप होना पड़ेगा, उनकी इतनी ज़्यादा
کانفیڈنس ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ تعلیم نام کی کوئی چیز حاصل کر کے نہیں آتے، اور جب وہ واپس آتے ہیں اور اپنے انڈسٹریلسٹ باپ یا امیر باپ یا جس کا بڑا کاروبار ہے اس میں آ کے ان کو ایک دم سے بہت بڑی پوزیشن مل جاتی ہے، اور کوئی ان سے کوئی کویسچن نہیں کر سکتا، وہ بس ان کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے جو انہوں نے بزنس کی جگہ پہ لگانا ہوتا ہے، اور باقی انہوں نے زندگی کو عیاشی کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ لاہور، فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد، یہ جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں، بڑے سینکڑوں کی تعداد میں بہت سپر رچ لوگوں کے جو بچے ہیں کوکین کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ساری رات اور گھنٹوں وہ اسی کام۔ لیکن یہ صرف ایک محدود کلاس کی بات تو نہیں ہے، کیا آپ کے خیال میں کوکین کا تعلق تو ڈیفینیٹلی ایک کلاس کے ساتھ ہے، اور اس طرح کی ساری پلز کا اور ساری ڈرگز کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک کلاس کے ساتھ ہے؟ جتنی مہنگی ملنے والی ڈرگز ہیں تو وہ غریب آدمی تو چرس یا ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، یا ہیروئن اگر کرتے بھی ہیں مڈل کلاس کے لوگ تو وہ ایکچولی ہیروئن بیچنے کا کاروبار ساتھ کرتے ہیں اور پھر خود بھی ہیروئن پیتے ہیں۔ لیکن ایسا بہت بڑا طبقہ جن کے کسی نہ کسی طرح ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغ ڈور ہے، ایسا بہت بڑا طبقہ بالکل نہیں جانتا کہ ان کے بچے کوکین یا آل نائٹ پارٹیز میں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو ایڈکشنز ہیں، بھلے وہ چرس کی ہو، کوکین کی ہو، ہیروئن کی ہو، الکوہل کی ہو، بچوں میں یہ سائن سمپٹمز جو ہیں کون سے آئیں گے جس کی وجہ سے ہمیں الرٹ ہونا ہے، اور پھر ان کو ہمیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ وہ کون سی غلطی ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ ان کی لائف غیر منظم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ اور نظم و ضبط کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کہ رات کو وہ دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے، وہ کوئی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے کام کاج کاروبار میں، اگر وہ تعلیم میں ابھی ہیں تو وہ پڑھائی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ جو بھی ذمہ داری ان پہ آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس ذمہ داری کے نیچے سے وہ باہر نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بھی بندہ، بچہ بڑا، جو بھی ذمہ دار نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ وہ کسی نہ کسی ایڈکشن میں، جو اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا۔ صحیح، یا جو ذمہ داری بنیادی نقطہ ہے کہ ڈرگز کا جو یہ گناؤنا کھیل ہے، یہ انسان کو ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس میں اتنا چیپ مزہ ہوتا ہے، ایک بہت سستا فوری کے فوری کوئک فکس ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں اٹھانے سے جو مزہ کل پرسوں یا اگلے ہفتے یا اگلے ماہ ملنا ہوتا ہے، اس کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اس چیپ مزے کی طرف جو ہے ڈاکٹر صاحب، کل پرسوں، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال مل جائے، لوگ تو جنم کی بات کرتے ہیں، یعنی آج ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی نسل کے نام کر دیں، اپنے بچوں کے نام کر دیں، تو کل ہمارا جو ہے ان کی زندگی کی بہتر زندگی کی صورت میں ہماری ہی زندگی، ہمارا ہی کل جو ہے وہ سب اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے اس ٹاپک کو۔ خوش آمدید اور صبح بخیر جناب، ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچے بگڑ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ایڈکشنز کی۔ اچھا، یہ مسئلہ جینڈر بھی اس میں انوالو ہے کہ لڑکے ہی یہ سارے کارنامے کریں گے؟ پہلے تو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ لڑکوں کی ڈومین ہے اور زیادہ تر لڑکے بگڑتے ہیں اور لڑکیاں بالکل نہیں بگڑتی۔ ابھی بھی بڑی تعداد لڑکیوں کی جو ہے وہ والدین کے لیے اس طرح درد سر نہیں بنتی جس طرح لڑکے بنتے ہیں، لیکن اب بہت زیادہ بھی پہلے کی نسبت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں بھی، یعنی لڑکیوں کے والدین کو بھی ان معاملات پہ الرٹ رہنا چاہیے، بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ جب لڑکیاں اس قسم کی قباحتوں میں پڑتی ہیں تو دھماکے اور بھی زوردار ہوتے ہیں خاندان میں، اور مشکلات اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ مرد تو وہ کچھ بھی کر لے، اس کو پھر بھی قبول کر لیا جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ قبول کر لیا جائے گا۔ خواتین کے بارے میں تو چھوٹی سی کوئی اس پہ اسٹگما لگ گیا تو اس کی تو پوری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ویسے تو مرد کیا اور عورت کیا، ہر ایک کو اپنے برانڈ نیم کی، اپنے نام کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نام پہ دبا لگا ہوا دھلتا نہیں ہے۔ وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ داغ بالکل صاف ہو گیا، لیکن عام طور پر جو داغ لگتا ہے تو وہ دھلتا نہیں ہے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ دکھتا ہے۔ صحیح۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسٹریٹ اوے اپنے لیے ایسے مسائل پیدا ہی نہ کیے جائیں، اور خاص طور پر جب ہم اپنی کامیابی کی
منزلوں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اولاد کی طرف ذرا توجہ رکھنی چاہیے. وہ کون سی توجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ سگریٹ کے معاملے میں، کیونکہ یہ گیٹ وے ڈرگ ہے، کیونکہ یہ فوری طور پر ایک کک دیتی ہے جو کہ ٹین ایج میں سب سے پہلے 12 13 14 سال کی عمر میں سگریٹ کا جو آغاز ہوتا ہے. تو اگر والدین چوکس رہیں تو اس کو بہت آغاز میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ اتنا قریبی ناتا ہوتا ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ اپنے بچے کو گلے ہی لگائیں؟ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچے کو گلے لگائیں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا. جو سونے جاگنے کے اوقات ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا. ہر گھر میں رات کو 1-2 بجے تک بھی لوگ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گھر میں روشنیاں ہیں، بہت سب کچھ ہے. تو بعض اوقات والدین نے تو خود 12 بجے اپنے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹیں 12-1 بجے کھلتی ہیں. تو وہ بچوں کو بھی بعض اوقات پھر اس طرح کی عادتیں پڑ جاتی ہیں. پھر اب یونیورسٹیز میں لیکچرز کا اہتمام ایسے ہونے لگا ہے کہ جی شام کے لیکچرز اور ایوننگ کے لیکچرز اور مارننگ میں کوئی نہیں، اور مارننگ میں لیکچر اگر ہوں تو کم از کم ان میں پہنچنا ضروری ہوگا. یعنی کام ہو نہ ہو صبح بچوں کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے. بہت صبح اگر نہ بھی ممکن ہو تو ساری جو ماڈرن دنیا ہے، جو یورپ اور امریکہ ہے، تو سب صبح اٹھنے کی عادت تو انہوں نے اگر آپ ٹائم پہ سو جائیں گے تو آپ ٹائم پہ اٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو ایک بایولوجیکل کلاک ہے وہ تو اپنے ایک فکس آورز جو ہیں اس حد تک ہی سو سکتے ہیں. بیسیکلی تو ہم پیچھا کر رہے ہیں نا مغربی اقوام کا ہی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تمام لنڈن یا نیو یارک یا ایسی جگہوں پہ صبح 7 بجے سڑکوں پہ میکسیمم ٹریفک ہوتی ہے؟ یعنی کاروباری لوگ، دفاتر میں جانے والے، اسکول کالج میں جانے والے سب اور شام 7 بجے کے بعد کسی بچے کے جاگنے کا یا باہر ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جتنے ڈاؤن ٹاؤنز ہیں سب کے سب 8 بجے ان میں اندھیرا چھا جاتا ہے مارکیٹوں میں، اور بہت محدود کوئی ایک آدھ جگہ ہوتی ہے تاکہ کاروباری زندگی چلتا رہے. میں 6 مہینے پہلے لنڈن میں تھا کوئی 1.5 ماہ کے لیے، تو میں واک کرنے جاتا تھا 9 بجے، تو مجھے ایسا لگتا تھا علاقے میں ہی کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، مطلب مجھے لگتا ہے یہ کہیں ہجرت کر گئے ہیں لوگ سوئے. بالکل. السلام علیکم عذرا، کیسی ہیں؟ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ماشاءاللہ آپ ایسٹرن لک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں آج. اچھا چلے، بہت شکریہ. God bless you. Thank you so much. میرا تو دل کہ میں آپ سے یہ ڈریس مانگ لوں. ارے تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اور میرا ڈاکٹر صداقت سے ایک کوسچن پوچھنا ہے مجھے. جی ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ باتیں بتاتے ہیں اور جتنی مٹھاس ہے آپ میں، دل کرتا ہے کہ بندہ آپ کے کلینک پہ آئے لیکن جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں، مفت کا کلینک ہے نا. تھینک یو، بہت شکریہ فرا. اور میرا سوال یہ ہے کہ میری نند کا بیٹا ہے، میں اس کی عمر ہے 16-17 سال. صحیح. اور وہ ایک ہوتا ہے یہ سبز رنگ کا بیڑا سا جو پٹھان یوز کرتے ہیں، نسوار. تو وہ جو ہے، ہاں جی نسوار شاید اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ چھپ چھپا کے اکثر جو ہے وہ واش روم میں جا کے تو اس کو لگاتا ہے. صحیح. تو اس کو ایک دفعہ اس کی مدر نے واچ کیا اور وہ باتھ روم میں پکڑا، اس کو دیکھا کہ وہاں پہ وہ اسپٹ کر کے آیا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی بیچ میں یہ کرتا رہتا ہے آف اینڈ آن نا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کی کیسے مطلب کہ ختم کروائی جائے؟ مجھے اس کے بارے میں ایڈوائس چاہیے تھی، لیکن میں فون رکھوں گی تو کائنڈلی مجھے بالکل صحیح. صرف یہ بتا دیجیے گا کیا والد نے بھی اس بارے میں اس سے کوئی بات کی تھی؟ جی بالکل، اس کے والد نے اس کو مارا ہے، اس کی پٹائی لگائی ہے. بالکل صحیح. آپ ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اس بات کے جواب میں ایک بڑا ہی معنی، جسے کہتے ہیں نا زو معنی کہا ہے. آپ نے کیوں کیا ہے؟ میں اس بارے میں بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ سگریٹ چونکہ پتہ چل جاتا ہے تو بعض اوقات ٹوبیکو کے استعمال کے دوسرے طریقے ہیں. تو یہ نسوار میں بھی ٹوبیکو ہی بیسیکلی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کو جب لوگ رکھتے ہیں اپنے دانتوں کے اور ہونٹوں کے درمیان تو اس سے ان کو جو ہے وہی ایک مزہ ملتا ہے جو سگریٹ سے مزہ ملتا ہے. اور اب یہ قباحت جو ہے صوبہ پختونخوا تک نہیں، خیبر پختونخوا تک نہیں رہی، بلکہ یہ پورے پاکستان میں اور کراچی میں اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں. اور خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں.
اور اس سے جو ہے منہ کا کینسر اور اس طرح کی بھی بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ اگر اس ایک مسئلے کا شکار ہو گیا ہے اور والد نے اس کو مارا بھی ہے اور والدہ نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے لیکن وہ مان نہیں رہا، تو اب اسے کس طرح سے یہ واپس لا سکتے ہیں کہ چھوڑ دے اس کام؟ وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، جو اس طرح کا ری ایکشن ہے نا، مار پٹائی یا گالی گلوچ کرنا یا بہت زیادہ ری ایکشن دینا اور پھر کئی دن کے لیے چپ ہو جانا، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ رد عمل دیں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تو پھر کئی دن وہ موضوع دوبارہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ری ایکشن دینا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس ری ایکشن کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی قباحت، ایڈکشن، علت، کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو، وہ اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ ایک سمٹم ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ تو اس کے پیچھے ہے کوئی، یہ تو کسی نے اس کا حل سوچا تھا۔ اچھا، یعنی جتنی بھی ایڈکشنز ہیں یا علتیں ہیں، یہ ساری اس بندے کے لیے مسئلہ نہیں ہوتی، مسئلہ تو باقی فیملی ممبرز کے لیے ہی یعنی اس کے اندر کوئی ایسی محرومی، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی کوئی تکلیف، ایسی اس کے اندر کمی کمزوری تھی جو وہ اس سے پوری کر رہا تھا، اس چیپ سلوشن سے پوری کر رہا تھا۔ اچھا، اور ہمیں اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی تربیت میں کہاں خلا رہ گیا ہے، کون سی اچھی عادت تھی جو اس نے نہیں سیکھی تھی جس کے بدلے میں یہ علت اپنائی۔ اچھا، آپ نے ابھی جب تربیت کا ذکر کیا تھا تو آپ نے اس میں ایک، مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی تھی، حالانکہ وہ آپ نے تو اپنے انداز میں کی کہ آپ بچے کو گلے تو لگا سکتے ہیں، اور گلے لگا کر آپ نے کہا کہ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا، لیکن اگر آپ گلے ویسے ہی لگاتے رہیں اور آپ بھلے تربیت آپ اتنی نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن بچے کی زندگی میں پیار کی کمی نہ ہو، تو پھر میرا نہیں خیال اس طرح کا پیار۔ میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ اس لیے گلے لگائیں کہ آپ اس کے سگریٹ کا پتہ کر سکیں، ویسے ہی ماں باپ اور بچوں کا جب جسم آپس میں چھوتا ہے تو بیماریوں کے خلاف بھی بہت زیادہ قوت مضاحہ ہوتی ہے، آپ کو ایک سینس آف بلانگنگ کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ایک رشتے ناطے کا پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ اس چیز کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت، آبرو، احترام، پیار، محبت یہ سب جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وہ گلے ملنا، آپ کا ہاتھ ملانا، آپ کا منہ چومنا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس کی آبزرویبل یا میئربل شکلیں ہیں کہ آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ ٹھیک ہیں، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ تعلقات تو انتہائی خراب ہوں لیکن آپ یہ ریچول کر رہے ہوں۔ تو ان ریچولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے طرز عمل میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جس بندے سے آپ نے اتنا پیار محبت کا ایک انداز رکھنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ برتاؤ، اس کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ سب چیزیں آپ سیدھی لائن پہ رکھیں گے۔ اچھا، کیسے بچے کو واپس لایا جا سکتا ہے اسے راہ راست؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن راہ راست، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شدید رد عمل ہے، جو ایک دم مارشل لا لگانا ہے یا جو کرفیو لگانا ہے کہ اس دن کے بعد جو ہے ایک دم اسے نکو بنا دینا، اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا جب آپ اسے اب ایک لانگ ٹرم منصوبے کے طور پر چلائیں گے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو 3 سال سے یا 4 سال سے کوئی بری عادت ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر بن کے اس کے دماغ کے ایک خاص خفیہ خانے میں چلا گیا ہے جہاں وہ آٹومیٹک روزانہ وہ چیز کرنے پہ مجبور ہے، تو خالی ول پاور یہ چلے گی نہیں، یہ فیل ہو جائے گی، کیونکہ کچھ خفیہ پس پردہ قوتیں ہیں جو اس کو ناکام بنا رہی ہوتی ہیں، جن کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، وہ کچھ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، تو وہ جو چیز جس کی محبت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، وہ جس چیز کی اس کو عادت ہو گئی ہے، تو یہ ایک دم سے حکم دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔